السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر عرفان سلیریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب آفیشیل چینل۔ آج کی جو ہماری ای چپال سیریز ہے وہ فارمیسی سے ریلیٹڈ ہے، اور آج کے جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر عباس بھٹی ہیں جو مکبر کالج آف فارمیسی کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے۔ آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ فارمیسی پروفیشن میں وہ کیسے آئے اور آگے فیوچر جو فارماسسٹ کا ان کے بارے میں وہ کیا تاثرات ہے۔ تو اب اپنے گیسٹ کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ وعلیکم السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ سر، آپ نے قیمتی وقت میں سا ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ ڈاکٹر عباس بھٹی ہیں اور ایک ریناؤنڈ کالج آف فارمیسی کے چیئرمین ایچ او ڈی ہیں۔ ایک تفصیلاً جو ہمارا تعارف ہے ہمارے دیکھنے والے جو سننے والے ان کو آپ خود ہی بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ My name is Dr. Mohammad Abbas Bhatti and I belongs to Sambadyal district, Sialkot. As well as concerned my education and qualification, I got intermediate from Murray College, Sialkot. After that, I got graduation in pharmacy from University of Punjab, Lahore, and also MPhil from University of the Punjab in pharmaceutical chemistry. I was lucky at that time because when Professor Dr. Naeem Anwar Muzaffar was the chairman of Faculty of Pharmacy, اللہ ان پہ رحمت کرے اور ان کے درجات بلند کرے. And in MPhil my supervisor was Dr. Tahir Javed Khan. I also got a PhD in pharmacy in pharmaceutical chemistry from Bahauddin Zakariya University, Multan. After my graduation, I got a chance to move Saudi Arabia in Ministry of Health, and I worked there as a hospital pharmacist as well as a drug inspector around 15 years. That time was very excellent and I got lot of opportunities to go to Makkah, Medina and all their holy places. And also I have a good experience as a clinical pharmacy in Majarda General Hospital, which is located in Abha, Kingdom of Saudi Arabia. The selection of as a pharmacist for Saudi Arabia, that was also very excellent, and I say that was a chance. ابھی تک مجھے یاد ہے میرے کولیگ تھے سینئر، مجھے کہنے لگی کہ آج او ای سی میں سعودیہ منسٹری آف ہیلتھ سے ڈیلیگیٹ آیا ہوا ہے، تو میں تو انٹرویو دینے جا رہا ہوں، کیونکہ تو آپ نے تو اپلائی نہیں کیا تھا، میں نے اپلائی نہیں کیا ہوا تھا، تو آپ کا تو چانس نہیں ہے. تو اس ٹائم ہم بہت سمپل ہوتے تھے، کوئی اتنے تیز نہیں ہوتے تھے. میں کہ یار مجھے بھی ساتھ لے چلو. کہنے لگا کہ آپ کی مرضی ہے. اس نے اپلائی کیا ہوا تھا 2 مہینے 3 مہینے پہلے، میں بھی کیا انٹرویو کے لیے. میں نے جب بات کی وہاں پہ جا کے، تو او ای سی میں بڑا کوآپریٹیو پرسن تھا ایک، مجھے کہنے لگا کہ انٹرویو تو کنٹینیو ہے کیونکہ آپ نے اپلائی نہیں کیا تھا. آخر میں جب سارے کینڈیڈیٹ کمپلیٹ ہوں گے تو آپ کے لیے میں ریکویسٹ کروں گا، اگر انہوں نے بلا لیا تو آپ یہ آپ کی مرضی، آپ کی لک. تو شارٹ کٹ یہ کہ آخر میں میرا انٹرویو ہوا. انٹرویو واز ویری ایکسیلنٹ. اور ہوا یہ کہ وہ جو دوست میرا جتنے 3 مہینے پہلے اپلائی کیا تھا، میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، ہی واز ویری ویری نائس پرسن، ویری نائس گائز. نو ڈیز از ان آلسو لاہور. تو وہ بیچارہ رہ گیا اور میری سلیکشن ہو گئی. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے لک پہ، قسمت پہ، اور جو چیز آپ کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے اس کے بارے میں وہ کنفرم ہے آپ کو ملنی ہی ملنی ہے. After 2010, I came back in Lahore and I started my academic career from ACE Institute of Health Sciences.
And I worked there as assistant professor around about 2.5 years, and that experience was also very excellent. And due to some reason, that institute was closed due to the affiliation from the University of Sargodha. And at the same time, I got a chance to join Lahore Pharmacy College, that is the project of LMDC. At that time, I remember Professor Dr. Azmat Rashid was leading at that time. And I also joined there as assistant professor and nicely worked there around about 3.5 years. And due to some circumstances, I got a simple minor fracture at my hand, and I came back in Sialkot, my homeland. And at that time, Islam College of Pharmacy was also started around about 2 years back at that time. And I joined as assistant professor, and Alhamdulillah, I worked there 5.5 years, around about 6 years there. Because हर एक बंदा बेहतर के लिए देख रहा होता है, किस्मत भी साथ चलती है, मेहनत भी बंदे को करनी पड़ती है। मेरी PhD भी हो गई उन दिनों, और उसके बाद गुजरात में मुकब्बर कॉलेज ऑफ फार्मेसी को स्टार्ट करने में मुझे चांस मिल गया, एंड आई जॉइंड हियर in Mukabbir College of Pharmacy, that is located Bimber Road, Gujarat, as a HOD and as a principal. And now I am working here as a principal. Alhamdulillah, our visit from the universities for the affiliation completed, and Pharmacy Council have also visited our premises, and we are sure that we will get inshallah NOC within 2 or 3 weeks, and then our regular classes will be started soon. ایک بہت ہی ڈائیورس قسم کا آپ کا ایکسپیرینس ہے، ایجوکیشن کا بھی اور پروفیشنل لائف کا بھی، اور کہتے ہیں کہ صرف آپ نے ایکیڈیمیا کے ساتھ کچھ جو ہوتے ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں، آپ نے ایکیڈیمیا کا بھی ہے، فورن کی جو جاب ہے کلینکل فارماسسٹ بھی ہے، اور آپ کی ڈرگ انسپیکٹر بھی ہے، تو بڑی ڈائیورس قسم کا آپ کا ایکسپیرینس ہے۔ دوسرا سوال ہے کہ جب آدمی فارم میں وہ FSC کر رہا ہوتا ہے تو سب سے خواب ہوتا ہے کہ میں نے ڈاکٹر بنا تھا، کہ ڈاکٹر بننے کے لیے پری میڈیکل رکھ لیا۔ اب فارمیسی جب اگر ایڈمیشن ہے، یہ آپ کی فرسٹ چوائس تھی، سیکنڈ چوائس تھی، یا بائی چانس آ گئی؟ یہ آپ سمجھ لیں کہ اس ٹائم واقعی آپ کی صحیح بات ہے، جو میڈیکل کا میرٹ تھا وہ ایک بڑے مائنر، جس کو کہتے ہیں کہ 1 to 2 مارکس سے جو ہے نا میرا رہ گیا تھا۔ ایون آئی آلسو گاٹ اے چانس in MBBS by the reciprocal seats in Sindh Chanka Medical College. But due to that situation was very embarrassing, because I also went there for submission of thesis, لیکن وہاں کے حالات ایسے تھے، ایون وہاں کے پرنسپل نے مجھے کہا کہ that is very difficult for you because you can study but we have no hostel in first year میں ہاسٹل بھی نہیں ہے، یہ نہیں ملے گا، ایک چیز۔ دوسری یہ چیز کہ یہاں پہ جس کو کہتے ہیں تعصب پن، یہاں لوگ جو ہے نا وہ آپ کو ڈسٹرب کریں گے، تو یہ سمجھیں کہ دا فارمیسی دیٹ واز مائی سیکنڈ چوائس، اینڈ الحمدللہ آئی گاٹ ویری نائس تھنگ، جو میری قسمت میں مجھے اللہ تعالیٰ نے بہت اچھا دیا، اور بہت میں انجوائے کر رہا ہوں اپنی اس فارمیسی کا۔ آپ کو ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے فارمیسی کر لی یا شاید کچھ اور کر لیتا، شاید اس کی بہتر مقام پہ ہوتا؟ نو آئی ایم ہیپی آفٹر فارمیسی۔ ٹیچر کا بڑا کردار ہوتا ہے، گرو کے بغیر کوئی آدمی کسی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتا، تو آپ کی زندگی میں کون سے ایسے اساتذہ ہیں جنہوں نے آپ کی کایا یا آپ کو جو کرنٹ پاتھ ہے اس کو ڈالنے میں بڑا ہیلپ کی یا مدد کی؟ اس میں فرسٹ آف آل آئی ول سے اباؤٹ ڈاکٹر طاہر جوید خان، جن کے پاس میں نے ایم فل کیا تھا۔ وہ ایون سعودیہ جانے سے پہلے مجھے کہتے تھے کہ آپ جو ہے نا وہ PhD میں انرول ضرور ہو جاؤ۔ کچھ ایسے چانس سے نہیں ہو سکا، لیکن اس میں مین رول فرسٹ آف آل ڈاکٹر طاہر جوید خان، اینڈ سیکنڈ ون ڈاکٹر بشیر صاحب ہیں، انہوں نے مجھے بہت ہیلپ کی۔ ایون میں پاکستان جب بھی آتا تھا وہ مجھے کہتے تھے پاکستان آ جاؤ، آپ نے ایم فل کیا ہوا ہے، جابس کے بڑی زیادہ چانسز ہیں،
تو ان دونوں ٹیچروں نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ بھی کیا اور ان سے متاثر ہو کے میں نے یہ جو ہے نا وہ اکیڈیمیا کا جو ہے نا وہ میں نے جوائن کیا. آپ نے دو نام لیے، ڈاکٹر طاہر جوید خان میرے بھی وہ ٹیچر ہیں، اور ڈاکٹر بشیر وہ بھی میرے دونوں ٹیچر ہیں، اور اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، استاد کے استاد ہیں. تو بالکل. اچھا، اب جو فارمیسی کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کرنٹ سیلیبس ہے فارمیسی کا، فارم ڈی کا، جو کہ 2003 کے بعد پورے پاکستان میں نافذ ہوا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری انٹرنیشنل اور لوکل ریکوائرمنٹس کو پورا کرتا ہے؟ اس میں کچھ چیزیں ہیں. میں نے یہ کہا تھا کہ 100% انٹرنیشنلی طور پہ جو کہ وہ تو الحمدللہ کر رہا ہے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ریپیٹیشن ہے. کچھ ایسے سبجیکٹ ہیں جیسے کچھ وہ فارماکوگنوسی میں بھی آ رہے ہیں، پھر وہ فارماسیوٹیکل انسٹرومنٹیشن یا کیمسٹری میں بھی آ رہے ہیں. یہ تو ہے، لیکن اگر ہم اس کا اسٹینڈرڈ دیکھا جائے نا، آئی ایم شیور کہ دیٹ از ایکولی امپورٹنٹ اور ایکول سگنیفیکینس ٹو دا انٹرنیشنل سلیبس آف ہول آف دا ورلڈ. اس کی مثال یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ کینیڈا یا امریکہ جاتے ہیں، ان کا وہاں پہ کوالیفائنگ ایگزام، فارمیسی کوالیفائنگ ایگزام میں ان کو اتنی پریشانی نہیں ہوتی. ہاں، ان لوگوں کی بات نہیں کرتا جنہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوتا. ہاں، جنہوں نے اسٹڈی کی ہوتی ہے وہ میکسیمم فرسٹ نہیں تو سیکنڈ چانس میں ہمارے جو فارماسسٹ کوالیفائی کر جاتے ہیں. تو کچھ ایسے ملک بھی ہیں وہ 8-8 7 سال بھی لگاتے ہیں. لیکن ایون جب ہمارے پاکستانی بھائیوں کو دیکھیں جو پڑھ کے نہیں گیا ہوتا، وہ پھر بلیم کرتا ہے کہ ادھر تو بڑا مشکل ہے، یہ تو بہت ٹف ہے. وہ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے اس کو تھارولی ود کنسیپٹ کے ساتھ اسٹڈی نہیں کیا ہوتا. تو یہ رہا سلیبس دیٹ از اوکے، اور تھوڑی سی مائنر ہے، لیکن وہ ہر 5 سال یا 6 سال کے بعد جب اس کا جو ریوائز آتا ہے سلیبس، اس میں وہ کور ہو جاتی ہیں. لیکن الحمدللہ دیٹ از ایکولی سفیشینٹ. لاسٹ ٹائم جو جب تک میری یاد پڑتا ہے 2013 میں جو ریوائز ہوا تھا فارم ڈی کا، اب اس کے بعد وہ پینڈنگ اس کے بعد لیکن اب ریکوائرڈ ہے کہ اس کو ریوائز ہونا چاہیے. بالکل وہ ایسے ہی ہے. اب جو فارمیسی ہے بڑا نوبل پروفیشن ہے. جب ہم ڈاکٹرس کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مختلف اسپیشلائزیشن ہوتی ہیں، جیسے کارڈیالوجی ہوگی، آرتھوپیڈک ہوگی، گائنیکالوجی ہوگی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو فارمیسی پروفیشن اس میں بھی اسپیشلائزیشن ہونی چاہیے؟ اس میں اسپیشلائزیشن میں تو کہتا ہوں کہ جتنی زیادہ اسپیشلائزیشن ہوگی اتنے ہمارے جو ہے نا وہ چانس اسکوپ آف فارمیسی بڑھے گا. پہلی چیز یہ ہے کہ جاب اتنی ہونی چاہیے کہ آفٹر گریجویشن وی کین ایڈجسٹ آور گریجویٹ، پہلی چیز. اس کے بعد رہی اسپیشلائزیشن کی، اسپیشلائزیشن بالکل ریکوائرڈ ہے. اس میں جتنا زیادہ اس میں اسٹڈی ہوگا، جتنا زیادہ اس میں ہماری جو اسپیشلائزیشن ہوگی، اتنی ہی ہمارا جو گروتھ کرے گا ہمارا پروفیشن. اور اس میں سب سے زیادہ جو میں امپورٹنٹ سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم اسکوپ وائز دیکھتے ہیں، کیونکہ جب اچھی جاب مل جائے، ہمارے فارمیسی میں اتنی زیادہ جابز ہیں جو کہ پہلے ہم نے سنا ہے کہ بلکہ ہمارے وقت میں ایون مجھے یاد ہے کہ میرا فارمیسی میں جب ایڈمیشن ہوا تو میں نے اپنے تایا جی سے ڈسکس کیا کہ میرا بی فارم میں ایڈمیشن ہوا ہے. میں یہ بتانے لگا ہوں کہ اس ٹائم فارمیسی کا لوگوں کو اویئرنیس کیا تھی. تو وہ فوراً بڑے خوش ہوئے، بیٹا یہ آپ نے بڑا اچھا کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ شہد کی مکھیوں کا نا جو ہے نا اس پہ ریسرچ بڑی ضروری تھی. تو آپ نے بڑا اچھا کیا کہ یہ جو ہے نا وہ آپ کو ادھر ہو گیا تو بڑا اچھا ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ ایون ہر بچہ جانتا ہے کہ یہ فارمیسی کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ ایون دیکھیں اسکوپ کیا ہے، ڈرگ انسپیکٹر کا ہے، ہاسپٹل فارماسسٹ کا ہے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہیں. اس کے علاوہ آپ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹریز ہیں، کمیونٹی فارمیسی ہے. ہاسپٹل میں دیکھا جائے تو ڈفرینٹ ایون آپ دیکھیں کہ ہر ایک جس کو کہتے ہیں کہ وارڈ کے لیے ایک علیحدہ اسپیشلائزیشن بن جاتی ہے. اس میں اگر آئی سی یو میں کر رہا ہے تو وہ آئی سی یو فارماسسٹ کہلانے لگ جاتا ہے. پروڈکشن پہ چلے جائیں تو وہاں پہ مینوفیکچرنگ میں آپ دیکھیں کہ 4-5 قسم کی لائنیں ہیں فارماسسٹ کی، اور جو کہ انڈسٹری جو کہ فارماسسٹ کے بغیر وہ چل ہی نہیں سکتی. اور دوسرا یہ دیکھیں کہ فارماسسٹ کا کیا رول ہے، میڈیسن بنانے سے لے کے اینڈ تک یوز تک. اور جب فارماسسٹ ہی نہیں ہوگا تو ڈاکٹر کس کام کا؟ تو اس لیے یہ ان دونوں کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ لنک ہے. تو فارمیسی کا الحمدللہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ اسکوپ ہے، اور جیسے جابز جتنی آ رہی ہیں
اب تو لوگ سب سے پہلے آ کے یہی پوچھتے ہیں کہ ہم نے ایڈمیشن لینا فارمیسی کا، ہمیں اسکوپ بتائیں۔ ایسے ہی اب آپ نے اسکوپ کا بتا دیا، اسپیشلائزیشن بتا دیا۔ پاکستان میں اگر ہم بات کریں تو 100 کے اراؤنڈ اباؤٹ انسٹیٹیوٹس ہیں جو کہ فارمیسی ڈگری آفر کر رہے ہیں، اس میں پبلک سیکٹر بھی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی ہے۔ اب ڈفرینس جو آ رہا ہے وہ ظاہر بات ہے وہ فائنانس کا آتا ہے، پبلک سیکٹر کے جو فیسز ہیں وہ کم ہوتی ہیں اور پرائیویٹ کی طرح پر اپنے ایکسپینس وغیرہ پورے کرنے ہوتے ہیں۔ ہماری بھی کونسل ہے، ڈاکٹرز کی پی ایم ڈی سی کی کونسل ہے، انجینئرنگ کی کونسل ہے، وہ پی ایم ڈی سی والوں نے ایک فیس فکس کر دی ہے کہ پرائیویٹ والے سے زیادہ فیس نہیں لے سکتے، انجینئرنگ والوں نے کر دی ہوئی ہے۔ تو ہماری کونسل کا مجھے نہیں کچھ ایسا لگتا کہ پبلک سیکٹر کی اتنی فیس ہوگی اور پرائیویٹ سیکٹر کی اتنی فیس ہوگی، تو کیا کونسل کو اس میں اپنا کوئی کردار ادا کرنا چاہیے؟ آئی تھنک اس میں میں کہتا ہوں ایک رول نہیں، اس کے بہت زیادہ رول ہے۔ پہلا رول یہ ہے واقعی جو کہ فیس سٹرکچر جو ہے نا وہ اس کی دیکھیں کہ اس کے سورسز، اٹ مینس کہ اس کی فیسلٹیز کالج، اگر یہ کالج آپ کو ایئر کنڈیشن ماحول فراہم کر رہا ہے پرائیویٹ سیکٹر میں، پبلک سیکٹر میں ایسا نہیں ہے، بہت کم ہوگا۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کو ریسرچ کے لیے جو فیسلٹیز جو پرووائڈ کر رہا ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یہ فارمیسی کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ دے ہیو ٹو ایڈجسٹ اے ون فی اسٹرکچر اس کے مطابق۔ اور اس کے علاوہ جو میں اس کو ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ پی ایم سی لین یا پی ایم ڈی سی پہلے جیسے کنٹرول کر رہا تھا، ہمارے جو جتنے ٹیچر تھے ان کا پے اسکیل کہ وہ لیکچرر ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہے، پروفیسر ہے، جو بھی ہے ایسوسیٹ پروفیسر ہے، ان تمام کی جو پروموشن پی ایم سی یا پی ایم ڈی سی ڈیل کر رہا ہے، ایون لیٹر وہاں سے ایشو ہوتے ہیں۔ ایک چیز، دوسری مین چیز یہ ہے کہ ہمارے ٹیچر صاحبان کی جو سیلری اسٹرکچر ہے، دے آلسو مسٹ بی ریکوگنائز، دے آلسو مسٹ بی اپروو۔ ماشاء اللہ فارمیسی کونسل والے آتے ہیں، بہت وزٹ کروائے ہم نے، اس میں پہلا کویسچن ضرور کرتے ہیں کہ سیلری وائز آر یو سیٹسفائیڈ پوچھتے ہیں، اور بات بھی مالکان سے کرتے ہیں، لیکن یہ مالکان نے پھر کرنی اپنی مرضی ہوتی ہے۔ تو فارمیسی کونسل یہ میری ریکویسٹ ہے، ایک تو یہ کریں کہ پروموشنل فارمیسی میں جو بھی ٹیچر ہیں ان کی پروموشن اپنی سرویلنس میں کریں، سینٹرلائز کریں، پورا کنٹرول وہ کریں۔ فیس اسٹرکچر دیٹ از آلسو جیسے میں نے بتایا ریلیٹڈ ٹو دا فیسلٹیز جو کالج کی ہیں، جو بھی ان کے مطابق کریں۔ اور تیسرا یہ ضرور کر دیں کہ اس میں جو ہے نا اس پروفیسر یا اس کی سیلری جو ہے نا وہ بیسک یہ ہوگی، اور اس کے ساتھ یہ نہ کہیں کہ یہ ایچ ای سی کے مطابق ہوگا۔ ایچ ای سی کو جو ہے نا وہ آپ پی ایم سی لے لیں، پی ایم ڈی سی لے لیں، انہوں نے کہا کہ انجینئر کونسل لے لیں، انہوں نے اپنا سیٹ اپ، ان کو چاہیے فارمیسی کونسل ایک اپنا اسٹرانگ سیٹ اپ بنائے اور اس کے مطابق ہر چیز کو کنٹرول کروائے، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ایک فارمیسی کونسل ہے، کیونکہ کونسل کا بڑا رول ہوتا ہے۔ جی کوئی بھی کونسل، پی ایم سی کی بڑی اسٹرانگ کونسل ہے، انجینئرنگ کونسل بڑی اسٹرانگ کونسل ہے، اچھے کی امید کرنی چاہیے۔ تو جب ہماری کونسل ایک ہمارے بہت ہی سینئر استادوں کا انٹرویو کیا، ہماری کونسل پہ نا ان پروفیشنل ان کا زیادہ وہ جانا دے رہی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا جو پروفیشنل اس کیا کہتے ہیں مقام تک نہیں پہنچا جہاں تک اسے آج ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے۔ اچھا، فارمیسی کا اسکوپ کی بات کریے، اب فیوچر جو ینگ گریجویٹس آ رہے ہیں، آپ ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ آفٹر گریجویشن وہ کیا مارکیٹ میں لے کے جائیں؟ اس میں یہ ہے کہ پہلی چیز یہ ہے کہ اپنا جو ہے نا وہ نالج اسٹرانگ رکھیں۔ جب آپ ہاسپٹل میں جائیں گے، جب آپ فیلڈ میں جائیں گے، تو ڈاکٹروں سے فیس کرنے کے لیے یو ہیو اے اسٹرانگ گرپ، جس میں آپ یہ شو کر سکیں کہ آپ نے پڑھا ہے۔ کیونکہ ابھی تک آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں یہ پوزیشن ہے، انہوں نے فارماسسٹ کو ابھی تک قبول ہی نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں شو کر کے دکھائیں، پتہ چلے ہمیں، کر کے دکھائیں ان کو، پھر شو کریں، پتہ چلے کہ فارمیسی پروفیشن بھی ایک چیز ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک چیز ہے، دوسرا یہاں پہ اگر دیکھیں گورنمنٹ جاب اگر لینی ہے، یو ہیو ٹو اپڈیٹ یور نالج، پڑھ لیا آپ نے۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ کو آن لائن آپ کو ایسی ایسی اچھی انفارمیشن مل جاتی ہیں، ایون آپ اگر سی پی آر کے 5-10 چیپٹر پڑھ لیں، تو میں کہتا ہوں آپ کینیڈا کا ہو فارمیسی کونسل کا ایگزام ہو یا پی ایس کا ایگزام ہو یا امریکہ کا ایگزام ہو، آپ فیل نہیں ہو سکتے۔ باقی آپ جو ہے نا وہ اپڈیٹ نالج رکھیں،
اور جس فیلڈ میں آپ نے جانا ہے وہ ویسے بھی اسٹوڈنٹ کا اگر کیریئر کاؤنسلنگ اچھی ہو تو پتہ چل جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ دیٹ از گڈ فار دا فارمیسی جاب پروڈکشن میں انٹرسٹڈ ہے یا ہاسپٹل میں ہے یا کسی اور ادارے میں جانے بالکل ایسا اس کو ٹیمپو کا پتہ چل جاتا ہے. فیوچر پلانس کیا ہیں آپ کے؟ آپ ایک ریناؤنڈ انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل ہیں. یہ 2021 ہے، 2025 میں آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ جو دور اب چل رہا ہے ایک تھوڑا سا میں اس کو ایلیبریٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ فارمیسی کونسل جو آج کل ہمارے فارم ڈی کے ڈاکٹر فارمیسی کے جتنے ادارے بن رہے ہیں، جتنے انسٹیٹیوٹ بن رہے ہیں، ایون آپ دیکھیں کہ لاسٹ ویک میں فارمیسی کونسل نے لاہور میں کتنے اداروں کا وزٹ کیا ہے، اور جتنی تعداد میں ماشاءاللہ ہمارے فارماسسٹ پروڈیوس ہوں گے، اور آپ یہ دیکھیں کہ آئندہ 5 سال میں ان کی تعداد کتنی ہو جائے. لیکن سائڈ بائی سائڈ اب ہم دیکھتے ہیں کہ فارمیسی ٹیکنیشین کا اور اس کے ادارے بھی ساتھ ساتھ ہی بن رہے ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ فارمیسی کونسل کو اس کے بارے میں تھوڑا سا ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارے گریجویٹ اتنے ہو جائیں گے کہ وہ تمام ریکوائرمنٹ پوری کر دیں گے تو پھر فارمیسی ٹیکنیشین یا اسسٹنٹ فارماسسٹ کی ضرورت نہیں رہے گی. تو اس لیے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آگے جو وقت آ رہا ہے اگر یہ اسی تعداد سے یہ فارمیسی ٹیکنیشین کے بھی کھلتے رہے تو فارمیسی گریجویٹ کے لیے تھوڑی مشکل ضرور ہو جائے گی. لیکن میں یہ نہیں کہتا کیونکہ ان کا اسکوپ علیحدہ ہے، کیونکہ ان کی جگہ وہ لے نہیں سکتے. لیکن اگر تھوڑا بہت کہ ان کو 250 سیٹ دینے کی بجائے فارمیسی ٹیکنیشین کو ان کو تھوڑا سا لمیٹڈ کر دیا جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ ہمارا کیونکہ مین تو فارماسسٹ ہونا ہے، اس میں ایز اسسٹنٹ ہونا ہے، تو اس میں یہ کریں کہ اس کو تھوڑا سا کنٹرول ضرور کر لیا جائے. کنٹرول میں رکھ کے کیا جائے تو پھر کوئی چیزیں ہوں گے. میں راستے میں جب آ رہا تھا، راستے میں کئی میں نے فارمیسی ٹیکنیشین کے دیکھے ہوئے ہیں، وہاں پہ ایک ٹیگ بڑا یوز کرتے ہیں، ذاتی میڈیکل اسٹور کھولنے کا موقع. وہ جو فارمیسی ٹیکنیشین والے وہ والا ٹیگ یہ یوز کرتے ہیں، فارم ڈی والے یہ یوز کرتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے قیمتی وقت میں تھوڑا سا ٹائم دیا، اور جو میرے خیال میں ہماری یہ سیشن اگر ایک بات بھی کسی کے دل میں اتر جائے اس کو فائدہ میری یہ سیشن کا فائدہ ہو گیا. اور میں فیوچر میں بھی آپ سے امید کروں گا کہ ریگارڈنگ یہ تو جنرل آپ نے فارمیسی بھی کیا، اب آپ کی جو فیلڈ ہے فارماسیوٹیکل کیمسٹری، اس کے کسی ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے کہ میری جو ایچ پار سیریز ہے وہ اس طرح روانہ. تھینک یو سر.